आग बोल रहा सुने कृष्ण जी मौलाना मोहम्मद लुत्फुल्लाह साहब रशादी की वफात हसरत आयात हम सब के लिए बल्कि पूरी उम्मत के लिए बहुत ही अजीम सानिहा है और इनके ख़ानदान के लिए भी, उनके लिए फ़कत नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक है, जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। माशाअल्लाह हमारे हज़रत मौलाना लुत्फुल्लाह साहब ने उम्मत की बहुत ही उम्दा तरीके पर अपने खिताबात के ज़रिए उन्होंने रहनुमाई फरमाई और न सिर्फ शहर बेंगलुरु में बल्कि पूरी रियासत कर्नाटक और रियासत कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु, आंध्रा वगैरह तमाम ही रियासतों में वो दावत पर पहुंचते रहे और अपने मवाइज़ से लोगों को फायदा पहुंचाते रहे। आज वो हमारे दरमियान में नहीं है, अगरचे वो मेरे साथ शोबाई हिफ्ज़ में साथ रहे और हम दोनों ने हिफ्ज़ किया था हज़रत मौलाना क़ारी इनामुल हक साहब दामत बरकातुहुम के पास, और उसके बाद उन्होंने दारुल सबील इरशाद में दाखिला लिया और यहाँ से फरागत पाने के बाद बराबर दर्स व तदरीस में भी रहे और फिर साथ साथ मवाइज़ और खिताबात के ज़रिए उम्मत को फ़ायदा पहुँचाते रहे। अल्लाह ताला उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। किया गया है और हर आने वाले लोगों को हम कह रहे हैं और कहने के लिए हमने इसका इंतज़ाम भी कर दिया है कि जो भी लोग आएंगे उनसे दरख्वास्त करें कि सोशल डिस्टेंस रखें और पूरे फासले के साथ जो कुछ भी ज़ियारत है मौलाना लुत्फुल्लाह साहब की दीदार है और फिर इसी तरीके से नमाज जनाजा, इन सब में इसका लिहाज किया जाएगा। और हम तो यही कहेंगे कि आने वाले लोग दीदार कर लें और फिर वापस चले जाएं। नमाज जनाजा में ज़्यादा कसीर तादाद में जमा ना हो। हम यही सबसे दरख्वास्त करते हैं कि नमाज जनाजा में कसीर तादाद में जमा ना हो, नमाज जनाजा में कसीर तादाद में शरीक ना हो। हम सब से यही दरख्वास्त करते हैं। दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह रब्बुल जलाल हज़रत के दर्जात को बुलंद फरमाए, हज़रत के इल्म को आम फरमाए और हज़रत की जो औलाद इस वक्त है और उनकी औलाद में से हुफ़ाज़ भी माशाअल्लाह उनसे अल्लाह खिदमत ले और उनकी बेटियों को भी अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। और इससे बढ़कर इस वक्त पूरी उम्मत माशाअल्लाह एक पुरनम आंखों के साथ मैं देख रहा हूँ कि सबके आंखों से एक आंसू भी निकल रहे हैं और एक अजीब सी कैफियत तारी हुई है। हजरत से एक अजीब सा रिश्ता था सबका। जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के साथ भी हजरत का माशाअल्लाह बहुत अच्छा रिश्ता रहा और 20-22 साल से ज्यादा माशाअल्लाह जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट के ज़ेर साया मस्जिद कादरिया में आप इमाम भी रहे और खतीब भी रहे और बहुत सारे
جلسوں سے آپ ماشاءاللہ خطاب کرتے تھے، یہ ایک اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو الگ ملکہ، الگ فن دیا تھا۔ حضرت علامہ شاہ ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اللہ والے تھے، انہی کی اولاد میں سے ایک آخری اولاد حضرت امیر شریعت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں بھائی بھی بڑے زبردست پائے کے عالم تھے، اور یہ بھی ماشاءاللہ پائے کے عالم تھے جو اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ میں اس وقت پورے ملت اسلامیہ سے کہنا چاہوں گا کہ وہ سب حضرت کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، اور حضرت کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے رہیں۔ اور یہاں جو احباب آئے ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا، اس وقت وبا کا موقع ہے، ہر طرف بڑی تیزی سے وبا پھیل رہی ہے، بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ہم جذبے میں آ کے، جوش میں آ کے سوشل ڈسٹینس، سماجی فاصلے کو توڑ کر ہم ایک دوسرے کے اوپر پڑے، اور ایسے ہی ہمارا ماسک جو پہن کر رہنا ضروری ہے، اسے بھی ہم چھوڑ دیں اور سوچیں کہ چلو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہم ایک طرف اس وقت جو ہمارے اوپر پہاڑ ٹوٹا ہے، ہم اس وقت صبر کے ساتھ رہیں، تو دوسری طرف ہم ان قوانین پر بھی عمل کریں کہ ہم سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت کا دیدار بھی کریں اور حضرت کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے رہیں۔ آج نہایت ہی ہمارے لیے غم کا دن ہے کہ شہر بنگلور کی اور پورے ریاست کرناٹک کی بلکہ عالم کی مشہور و معروف شخصیت خانوادہ حضرت شاہ ابو سعود علیہ الرحمہ کے چشم چراغ حضرت مولانا حافظ و قاری الحاج محمد لطف اللہ صاحب مظہر رشادی علیہ الرحمہ کا بعد نماز عشاء انتقال ہو گیا۔ حضرت والا حضرت الیاس ثانی شاہ ابو سعود احمد علیہ الرحمہ المعروف بڑے حضرت کے ایک بے مثال مقرر، جن کی تقریروں سے بہت سارے مدرہ دلوں کو زندگی ملی، کئی گھروں کے حالات بدلے، کہیں زندگیاں سنوری، نوجوانوں کے لباس بدلے، نوجوانوں کے چہروں میں داڑیاں آئی، اختلافی زندگی پیار اور محبت میں بدلی۔ حضرت علیہ الرحمہ اپنی آخری عمر تک ملک، قوم اور ملت کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ لاک ڈاؤن کا جب مسئلہ شروع ہوا، مساجد میں خطابت بند ہوئی تو حضرت خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے شہر کی، ریاست کی اور نوجوانوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ کل انشاءاللہ تعالی جنازے کی نماز دارالعلوم سبیل الرشاد کے احاطے میں بعد نماز ظہر فوراً ادا کی جائے گی۔ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت کے ساتھ سفر کا موقع ملتا تھا، وہ سب حالات سناتے تھے اور ہر ایک کے ساتھ انتہائی شفقت کا معاملہ فرماتے۔ آپ کی تقریر و خطابت کا جو مؤثر لہجہ اور انداز تھا، عوام تو اس سے تاثر لیتے ہی تھے، لیکن علماء بھی، جو علماء خطابت کے شہسوار ہیں، اپنی جگہ پر اچھے مقرر ہیں، لیکن جو وہ ایسا کوئی واقعہ حضرت کی زبان سے سنتے تو وہ بھی آپ دیدہ اور اشکبار ہو جاتے تھے۔ ایسا عجیب ملکہ اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ خود احقر نے محسوس کیا حضرت کی ذہانت کو دوران سفر، ہزاروں اشعار، سووں اشعار، پورا قصیدہ بردہ حضرت کو یاد تھا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کئی اشعار یاد تھے، کلیات اقبال کا اکثر حصہ، اور جب سناتے تھے تو سناتے ہی چلے جاتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خداداد صلاحیت سے نوازا تھا۔ تو بہرحال امت مسلمہ ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گئی،
اللہ تبارک و تعالی پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور امت کو حضرت کا نعم البدل عطا فرمائے. اور بال الحمدللہ مولانا لطف اللہ صاحب جو تھے تقریباً 20-22 سال سے مسجد خادریہ میں خطیب اور امام کے ڈیوٹیز پورا کر رہے تھے اور ایک عظیم بنگلور کے میں سمجھتا ہوں ایک عظیم شخصیتوں میں سے ہیں کیونکہ ان کا بولنے کا جو طریقہ تھا ایک دم کیپچر کرتے تھے. جو مصلی آتے تھے اکثر کبھی کبھار جب حضرت عمرے کے لیے جاتے تھے حج کے لیے جاتے تھے تو بہت مصلی ان کو مس بھی کرتے تھے. تو میں بھی ایک مصلی ہوں جب ان کے پیچھے کئی بار نماز میں بھی ادا کیا ہوں تو ایک جذبے کے ساتھ وہ بیان کرتے تھے. تو جو بھی ان کا بیان سنتا تھا وہ اپنے آپ کو وہ مسئلہ جو مسائل جو بیان کرتے تھے اپنے آپ کو اس میں ریلیٹ کر سکتا تھا. آج جو وہ ہم سے رخصت ہوئے ہیں ایک بہت بڑا نقصان نہ کہ جمعہ مسجد کو ہے نہ کہ خادرہ مسجد کو, میں سمجھتا ہوں پورے مسلمانوں کی جو ہماری عوام ہے ہم تمام لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. حضرت مولانا لطف اللہ صاحب کا ہمارے سے دور ہو جانا ہے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ بنگلور کے تمام مسلمانوں کے لیے ملت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے, ایک بہت ہی بڑا نقصان ہے. حضرت کی ایک کیفیت جو بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے, دیکھیں ہر طبقے میں جو ہے کچھ جو بڑا طبقہ ہے جو نوجوان کا جن کو کنٹرول کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. تو ہر سوسائٹی کے نوجوان کو اگر کنٹرول میں لے لے تو جو ہے تو تقریباً سوسائٹی کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو حضرت کی ایک جو کوالٹی تھی ان کی جو معصومیت اور ان کا جو انداز بیان ہوتا تھا, آپ جو ہے رمضان کے موقع میں جو تاخرات ہیں اس میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ تمام نوجوان مطلب شہر کے دور دور علاقوں سے جو حضرت کے خطاب کے لیے جو چلے آتے تھے وہ ایک حضرت کی خاص کیفیت تھی کہ نوجوان کے دلوں میں جو ہے ان کی بہت زیادہ عزت تھی اور جیسے بچے اور بزرگ بھی آتے تھے. خادریہ میں جمعہ کا جو منظر ہوتا وہ بھی عید کا جیسا منظر ہوتا ہے. بالکل خاص طور سے جمعہ کے لیے اور رمضان کے تاخراتوں میں حضرت کے بیان کے لیے خاص طور سے لوگوں کا جو ہجوم آتا تھا تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت کی خدمات جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر